औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ानुल मुबारक से पहले हमारा सूरह ताहा का सबक चल रहा था। सूरह ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो बयान किया जा रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त मदियन से वापस मिस्र की तरफ चले तो रास्ते में अंधेरी रात में जो है वो बारिश हो रही थी, रास्ता भूल गए और रास्ता भूल के जो है वो एक जगह पे रोशनी नज़र आई तो अपने घर वालों को जो है वहीं बिठाया और कहा मैं जाता हूँ वहाँ से शायद मुझे कोई रोशनी मिल जाए या मुझे से कोई रहनुमाई मिल जाए कि हमने किस तरफ जाना है। वहाँ पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला से जो है वो हम कलाम हुए। वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पे जो है वो आप अलैहिस्सलाम से कलाम किया और आपको मोजज़ात से नवाजा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के ऊपर एहसानात फरमाए थे उनका जिक्र किया कि बचपन में भी जो है वो तुझ पे एहसान किया था जब तेरी माँ जो है वो परेशान थी तेरे बारे में, और उसके बाद जिस वक्त तू जो है वो एक बंदा तेरे हाथ से जो है वो मारा गया था उससे जो है तू जब निकल के भागा था तो उस वक्त भी अल्लाह के एहसानात थे। और यहाँ पे तू भूल के नहीं आया बल्कि एक मुकर्रर किए हुए अंदाज़े वक़्त के मुताबिक जो है तू यहाँ पे पहुँचा है। और फिर फरमाया गया यहाँ पे इस पहली आयत करीमा में कि हमने तुझे अपने लिए बनाया, कि हमने तेरी परवरिश इस तरह की फ़िरौन के महल में रख के, एक बादशाह के महल में रख के जो एक नबियों के शायाना शान थी। तो उसके बाद यहाँ से जो है वो फिर हम दोबारा जो है वो उसी सिलसिले को शुरू करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात दे दिए गए। ये हमने डिटेल में पढ़ लिया पहले कि मोजज़ात दो दिए गए थे उस वक़्त। एक असा का मोजज़ा कि असा को जो है वो ज़मीन पे फेंको तो वो एक अज़दे की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता था, और फिर जब वह दोबारा आपके हाथ में आता था वो फिर वो असा बन जाता था। और दूसरा जब आप अपना हाथ जो है वो अपनी बगल में लेते तो वो सफ़ेद चमकदार रोशन हो जाता, और जब हटा लेते तो उसके बाद से फिर वो दोबारा अपनी पुरानी हालत में आ जाता। अब इन सारी चीज़ों को मोजज़ा दे के तैयार करने का मकसद क्या था? मकसद जो है वो इन आयत करीमा में जो है बताया गया है। वस्तानातों का अब लफ्ज़ क्या है? सना। सना का माना क्या होता है? बनाना। बाब इफ्ताल में से है। ते जो है वो इस ते के साथ जो है वो बदल दी गई, ये ता को इस ता के साथ जो है वो इसका बदल दिया गया है। और बनाया तुझे मैंने ले नफ्सी, अपने लिए, उस काम के लिए जिस काम के लिए तुझे तैयार किया गया था। तेरी परवरिश जो है वो उसी माहौल में की गई ताकि तू एक नबियों के शायान शान हो। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो परवरिश जो है वो उसके बाद जेल के बाद जो है वो उनकी सारी उम्र जो है वो महल्लात में गुजरी। उससे पहले जब वो अगवा हो के गए थे, कुएँ से निकाले गए थे, उस वक़्त भी वो अमीर शहर के जो है वो घर में जो है वो रहे थे। तो यहाँ पे भी वस्तानतों का लिनफ्सी, और बनाया हमने अपने नफ्स के लिए तुझे। इज़हब, इज़हब अलिफ जो है वो यहाँ पे अमर के लिए इस्तेमाल हुआ। ज़हबा, ज़हबा का माना होता है जाओ, जाओ अमर के लिए जाओ। अंता, तू, व अखू का, और भाई तेरा। यहाँ तक इससे पहले जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने खलत सरफराज की, आपको नबूवत की, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने कुछ दुआएं की थी अल्लाह तबारक व तआला से। एक दुआ की थी अल्लाह से कि अल्लाह मेरी ज़ुबान की लखनत जो है, जो मेरी ज़ुबान में जो खिताबत में कमी है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, कि मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे कि मुझे जो है वो, चूँकि वो झिझकते थे, इतने अच्छे खतीब नहीं थे। ये सारी दुआएं के साथ जो है वो फिर ये भी कहा कि मेरे भाई को मेरा मुआवन बना दे, मेरा वज़ीर बना दे, ताकि हम तेरा ज़्यादा जिक्र कर सकें, तेरी तस्बीह कर सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया आपकी दुआ के ऊपर। अब यहाँ पे हुक्म हो रहा है इज़हब। अब हम देखिए यहाँ पे इज़हब अकेले को हुक्म दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये अभी बात तूर की हो रही है। वहीं पे मोजज़ात अता करने के बाद फिर फरमाया गया इज़हब, तू भी, तू व आखू का, और तेरा भाई भी। अब तू और तेरा भाई दोनों जाओ, भाई अभी वहाँ पे नहीं है। जो तफसीर में जो है वो फरमाया, तफसीरात में है कि आपको यहाँ पे वही कर दी गई कि तेरे भाई को नबूवत दे दी गई, और इसी तरह हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जो है वो नबूवत से सरफराज फरमा दिया गया और उनको बता दिया गया। यहाँ कहा कि अपने भाई को साथ लेके चला जा, और वहाँ पे भाई को कह दिया कि तेरा भाई आ रहा है, उसके साथ लेके जाओ, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ। वाखू का, और भाई अपने साथ, बेआयाती, साथ मेरी निशानी के। निशानी क्या थी? मोजज़ात। वो कौन से मोजज़ात थे? असा आपको दिया गया था, और साथ वो जो हाथ का मोजज़ा था। वला,
اور لا نافیہ کا صیغہ تنیہ، تنیہ کہتے ہیں ونی سے، اس کا معنی ہوتا ہے سستی کرنا، کمزوری دکھانا، کاہلی کرنا، یہ تینوں معنی جو ہیں اسے، اور نہ سستی کرنا فی ذکری، ذکر نصیحت یاد، اور یہ جو یہ ہے یہ میں مفعول کے وزن میں، اور میری یاد میں ذکر، میری یاد میں سستی نہ کرنا، کمزوری نہ دکھانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو دشمن کے سامنے بھی جو ہے وہ میرا ذکر جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون بھی فرعون کے سامنے جا کے جو ہے وہ اللہ کی تسبیحات، اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے تھے، اور میری یاد میں سستی مت دکھانا۔ اذھبا، اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ جو ہے وہ پہلے تو لفظ صرف ذہبا تھا، الف تو اس کے ساتھ امر کے لیے یہاں پہ لگا تھا، اور اس کے ساتھ آگے امر کا اور اضافہ ہو گیا۔ اب کسی بھی چیز کو، جیسے ہم عربی کا قانون کیا ہے کہ واو الف، واو نون اور یا نون تو ہوتا ہے جمع کے لیے، اور اگر الف نون اور یا نون کے نیچے زیر ہو تو یہ تثنیہ کی آواز دیتا ہے، دو کی آواز دیتا ہے۔ اذھبا، یہاں پہ دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جس وقت دونوں بھائی آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آپ وہاں سے طور سے جو ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد چل پڑے، اور مصر سے جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام چل پڑے، اور جب دونوں اکٹھے ہوئے تو پھر کہا اذھبا، جاؤ، دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ، بے شک وہ، طغا، طغا کا لفظ کس سے ہے؟ سرکش، طغیان ہمارا لفظ اسی سے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے، انہ طغا، بے شک وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا، اب لفظ کیا ہے؟ قول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات۔ اب اس کے ساتھ الف کیا شو کر رہا ہے؟ تم دونوں کہنا۔ فقولا لہو، اور کہنا اس سے، قولن، بات، لینا کہتے ہیں آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات کرنا۔ دیکھیں یہ یہاں پہ تو ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اس وقت کے بادشاہ کے پاس جو اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے، اس سے بھی جا کے بات جو ہے وہ آرام سے، آہستگی سے، نرمی سے، پیار سے کرنا۔ کیونکہ اگر کسی شخص کے ساتھ، یہ ایک تبلیغ کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو، اس کے لیول پہ اس کی زبان میں پیار سے اس کے ساتھ بات کی جائے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھانے والا جو ہے وہ اگر اکھڑ مزاج ہو، درست لہجہ جو ہے وہ اختیار کر لے، تو رزلٹ جو ہے وہ نہیں آتا جو کہ ڈیزائرڈ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ٹیچر کے لیے، ایک مبلغ کے لیے یہ جو ہے وہ یہ نصیحت ہے کہ جب بھی بات کرنی ہے تو پیار سے کرنی ہے۔ اور یہ حکم بھی کس کو دیا جا رہا ہے؟ اللہ اپنے رسول کو، اللہ، تاکہ وہ، شاید کہ وہ۔ اب یہاں پہ شاید کیا ہوتا ہے؟ تاکہ کیا ہوتا ہے؟ امید، رجا، طمع، کہ جس میں کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ جو طمع یہ کہی جا رہی ہے، جو امید کہی جا رہی ہے، یہ کہی جا رہی ہے کس کے لیے؟ موسیٰ اور اس کے بھائی کے لیے۔ اللہ کو تو قطعیت کے ساتھ ہر چیز کا علم ہوتا ہے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرعون جس کے ہاں عمر گزاری ہے، کیا بنی اسرائیل کو چھوڑ دے گا، کیا ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دے گا؟ جا کے پیغام دو، ہو سکتا ہے تیرے خیال میں وہ مان جائے، یا تذکرو، وہ نصیحت پکڑ لے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے، یا وہ نصیحت پکڑ لے۔ جا کے اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ تیرے خیال کے مطابق جو ہے وہ نصیحت پکڑ لے اور جو ہے وہ ڈر جائے۔ کالا، کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا، اب دیکھیں یہاں پہ پہلے تو جو ہے وہ کہی جا رہی تھی بات اپنی طرف سے، اب یہاں پہ جو ہے وہ ربنا، ہمارے پروردگار، ہمارے کیوں کہ اس وقت بھائی ساتھ ہے، اب دونوں جو ہے وہ اکٹھے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کالا ربنا، کہا اے ہمارے پروردگار، اننا، بے شک ہم، انا علیحدہ کر دیجئے، جیسے ہم نے یہاں پہ رب علیحدہ کیا، نا علیحدہ کیا، یہاں پہ بھی ہم انا علیحدہ کر دیں، اننا، بے شک ہم، نخاف، ہم ڈرتے ہیں، ہمیں خوف ہے، این یفرطا لفظ کس سے ہے؟ فارتا، تفریط کرنا، چڑھ دوڑنا۔ اگر یہ فارت علیہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چڑھ دوڑا اس کے اوپر اس نے عجلت کی۔ یفرطا علینا، وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ جلدی نہ کرے، یہ نہ کہ وہ ہماری بات سنے نہ، اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نکال باہر کرے، یا اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی کرنی شروع کر دے، او ان یطغا، یا وہ سرکشی دکھائے ہمارے اوپر۔ دونوں باتیں کہ اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ کہ وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ زیادتی کرے اور ہمارے اوپر کوئی سرکشی دکھا دے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کالا، کہا،
لا تخافا، تخافا لفظ کس سے ہے؟ خافا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈر، ڈرنا۔ اب اس کے ساتھ اگر الف لگا ہوا تو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ دونوں، تسنیہ کی علامت ہے۔ کالا لا تخافا، مت ڈرو تم دونوں، اننی، بے شک میں، معکما، لفظ کیا ہے؟ ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہونا ہے۔ اب اس کے بعد کیا لگا ہوا ہے؟ کما، کا کی کما، یاد کریں جو ہم اکثر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، وہی کا حاضر مذکر کے لیے، کی حاضر مؤنث کے لیے، کما کسی دو کے لیے، یہ وہی جو ہے وہ کما استعمال ہوا ہے۔ اگر یہی لفظ ماں کے ساتھ ہم کا لگا دیتے تو پھر ہوتا ہے تیرے ساتھ، تیرے مذکر کے ساتھ۔ اگر یہ ہم ماہ کے ساتھ کی لگا دیتے تو پھر ہوتا ہے تیر تجھ مؤنث کے ساتھ، اور یہاں پہ کیا ہے؟ ماں کما، تم دونوں کے ساتھ، مت ڈرو بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اسماؤ، اسماؤ میں سنتا ہوں، میں کان رکھتا ہوں، میں تیرے ساتھ سنوں گا، وآرا اور میں آنکھیں رکھتا ہوں اور میں تجھے دیکھوں گا۔ مت بے فکر کر، جو تو سنے گا وہ میں بھی سنوں گا، جو تو دیکھے گا وہ میں بھی دیکھوں گا، جو کچھ بھی ہوگا وہ میں ساتھ ہوں گا، میں تیری آنکھیں بھی ہوں گا، میں تیرے کان بھی ہوں گا، میں تیری جو بات تجھے کہی جائے گی وہ میں بھی سنوں گا، جو تجھے دکھایا جائے گا وہ میں بھی دیکھوں گا۔ اب یہاں پہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، پھر اس میں سے چھپا ہوا پیغام ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے، پیغام ڈھونڈنے کی کوشش کیا کیجیے کہ کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور کس کو بھیجا جا رہا ہے، اور کیا دکھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ذرا ذہن میں لائیے، دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ استغنیتک، اور میں نے بنایا تجھے اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے تیار کیا ہے نبی کے طور پہ تجھے، تیری پرورش اسی طرح کی ہے، جب تو قتل کر کے بھاگا تھا تب بھی تجھے مدین میں جو ہے وہ میں نے ہی پناہ دی تھی، اور نبی کا جو ہے وہ داماد بنوایا تھا تجھے، تو پرورش بھی تیری ویسی ہی ہوئی ہے، تجھے تیار ہی اسی مقصد کے لیے گیا ہے۔ اب تجھے معجزات دے دیے گئے ہیں، اب تو اور تیرا بھائی جائے میرے نشانیاں لے کے، میرے دو معجزات لے کے، اور میرے ذکر میں کبھی جو ہے وہ کمزوری نہ دکھانا، کوئی سستی نہ کرنا اس میں، میرا ذکر ہر وقت، میری نصیحتیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا۔ جاؤ تم الی فرعون اذهبا، جاؤ دونوں فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ بھول گیا ہے کہ میں بھی جو وہ کسی کا پیدا کیا ہوا ہوں، وہ اپنے آپ کو رب کہلانے لگا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس کو میں چاہوں زندگی دے دوں، جس کو میں چاہوں موت دے دوں، اور سب کے جتنے رزق ہے اس کے رزق کا میرے پاس ذمہ ہے۔ وہ اپنی اصلیت بھول گیا ہے، اپنی اوقات بھول گیا ہے، اس کو جا کے اس کی اوقات ہی یاد کروانی ہے۔ فقولا، پس کہنا، لہو اس سے، قول لینا، اس سے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے اس کو بات سمجھانا، لعلہ یتذکر او یخشی، اور اسے بتانا کہ ابھی بھی واپس آ جائے، مغفرت کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ بخش دے گا اس کو۔ ہو سکتا تیری کہ بات میں جو ہے وہ ہو کہ تم جو ہے وہ دیکھے کہ اس کو جو ہے وہ تجھے معاف کر، وہ جو ہے وہ معافی مانگ لے اور جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چل پڑے، تو چاہے 400 سال تک جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا ہے، 400 سال سے جو ہے وہ حکمرانی کر رہا ہے، ہم نے کبھی ابھی تک اس کے اوپر جو ہے بڑھاپا بھی طاری نہیں ہونے دیا، 400 سال تک ہم نے اس کو کسی بیماری کو اس کے پاس پٹکنے نہیں دیا، 400 سال تک وہ سب کا حکمران بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ جاؤ اس سے جا کے نرمی سے بات کرے کہ اپنی اوقات میں آ جائے، اپنی اصل دیکھے کہ کس نے پیدا کیا ہے اور کون ہے عبادت کا حقدار اس کے، کس کے آگے جھکنا ہے۔ جب یہ بات ہوئی، قالا ربنا، اب دیکھیں وہی موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ ایک ڈر یہ بھی ذہن میں تھا کہ چونکہ سب سے پہلے تو وہاں پہ جن حالات میں آپ کی پرورش ہوئی، جتنا اس کی سختیاں تھیں کہ 1 سال میں جو ہے وہ بچوں کو قتل کر دیتے، 1 سال میں رکھ لیتے، اور پھر بچوں کو مار دیتے، بچیوں کو رکھ لیتے، اور جو ظلم و ستم بنی اسرائیل کے ساتھ چل رہا تھا، اور پھر جس وقت آپ کے ہاتھ سے ایک بندہ جو ہے وہ مارا گیا تھا تو آپ ڈر کے مارے بھاگے تھے، کیونکہ آپ کے لیے حکم دے دیا گیا تھا پکڑو اور پکڑ کے سولی پہ چڑھا دو، پکڑ کے جو ہے وہ ان کو جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ دی جائے اس قتل کی۔ تو اب وہ اتنا ڈر ذہن میں بیٹھ چکا ہوا تھا، تو کہا کہ جب بھیجا گیا، اور بھیجا بھی کیا ہے، پہلے 1 man آرمی تھی، اب 2 man آرمی ہے صرف، اور ساتھ کیا ہے، کوئی جو ہے وہ اسلحہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ایک وہ عصائی ہے، وہ لاٹھی ہے جس کو اپنے ہاتھ میں لیے وہ چل رہے ہیں۔ کہا اے میرے پروردگار، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ اس سے یفرط علینا، وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے، اس سے پہلے کہ ہم جا کے پیغام سنائیں، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ہمارے بارے میں کوئی حکم جاری کر دے۔
اب اس کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، اور یا یہ کہ وہ سرکشی دکھائے، کالا لا تخافا، مت ڈرنا۔ یہ وہ یقین ہے جو یقین مجھے اور آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ اننی معکما اسمع و ارا، کہ مت ڈرنا تو تم دونوں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تمہاری بات سنوں گا بھی، اور جو ہے وہ میں تمہارے کان بھی ہوں، تمہاری آنکھیں بھی ہوں، تیرے سنوں گا بھی اور تجھے دیکھوں گا بھی۔ اب اس میں پیغام کیا تھا؟ پیغام کیا تھا کہ فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے ایک کمزور شخص کا انتخاب کیا گیا، ایک ون آرمی کے ایک بندہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ایک بندے سے اتنے بڑے بادشاہ کو جو اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے، 400 سال سے حکومت کر رہا ہے، اس سے بڑا اس وقت زمین کے اوپر کوئی سردار، کوئی حکمران نہیں ہے، اللہ چاہے تو ایک بندے سے اس کو جو وہ شکست دے سکتا ہے۔ یہ ہے وہ پیغام دینے کے لیے اللہ اب چاہتا اللہ تو اس کے اوپر عذاب لے آتا، آسمانوں زمین سے اس کے اوپر عذاب آ جاتے، لیکن اللہ نے دکھایا کہ میں چاہوں تو میرا ایک بندہ ہی پوری دنیا کو جو ہے وہ فتح کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ساتھ کیا تھا؟ نہ کوئی تلوار تھی، نہ کوئی تیر تھا، نہ کچھ تھا، صرف ایک اسدہ جو ایک عصا جو ہے وہ دیا گیا، اور اس عصا کو جو ہے وہ بدل دیا گیا۔ تو یہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے، کبھی اپنی تعداد پہ مت غور کرو، کبھی اپنے اسباب کے اوپر تکیہ مت کرو، اسباب ساتھ ضرور ہوں لیکن تکیہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہوں۔ یہی وہ جذبہ ہو تو پھر 313 جو ہے وہ 1000 کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لڑ پڑتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 5-5 ہزار نے 2-2 لاکھ کے لشکر کو جو ہے وہ شکست دی ہے، اس لیے کہ بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تکیہ رکھ اللہ کی ذات کے اوپر، جا کے کچھ نہیں ہوتا تجھے، جو تیری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہم اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے، جو تیری طرف دیکھے گا ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے، جو تیری طرف زیادتی کرنے لگے گا ہم بھی اس کو جو ہے وہ اس کی بات سن لیں گے۔ تو یہ وہ پیغام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے فرعون کو، وقت کے جو رب بنا ہوا تھا، جو اپنے آپ کو کہلاتا تھا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، اس کو ہرانے کے لیے، اس کا تختہ الٹنے کے لیے، اس کو ڈبونے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور موسیٰ نے اپنے ساتھ اپنے بھائی کا۔ اب یہ 2 مین آرمی جو ہے وہ دربار میں گئی ہے اور جا کے جو ہے وہ اپنا موقف بیان کیا ہے۔ موقف کیا کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، اور بنی اسرائیل کے اوپر جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں ان ظلم و ستم کا خاتمہ کر دو، ان کو جو ہے وہ آزاد کر دو تاکہ ان کو میں فلسطین، یہی 2 مطالبات تھے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مطالبات نہیں تھا۔ اور اب ہم سب اس فرعون کے انجام سے بھی واقف ہیں کہ اسی ایک نبی کے ہاتھوں، اسی ایک 1 مین آرمی کے ہاتھوں پورے کی پوری ان کی فوج، پورے ان کے شہر کے سارے جو امیر لوگ تھے، جو ان کے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غرق ہوئے ہیں اس میں۔ اور یہ اللہ کی طاقت کا ایک نمونہ تھا، ایک اظہار تھا کہ ایک بندہ بھی چاہے تو اللہ اس کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ وقت کے بادشاہوں کے سامنے کھڑا ہو کے ان کو ہرا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ یہ بیسیکلی ہم یہ آیت کریمہ کچھ پہلے پڑھ بھی چکے تھے، یہ صرف ایک بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ یہاں سے ہم نے آگے پروسیڈ کرنا ہے، تو یہ ذہن میں ایک بیٹھ جائے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں۔ جو گیپ آیا ہے مہینے 1.5 مہینے کا، اس گیپ کو ریفل کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ دہرایا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل اس سے آگے جو ہے ہم آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعا کیجئے بیماروں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو اس کرونا کے ہاتھوں بیمار ہیں یا دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔
میرے ایک استاد محترم جو ہے وہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ دعا کیجیے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ جن کی اللہ کے ہاں مغفرت بخشش ہو چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں، دکھوں میں ہیں، فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں بھی، اللہ سب کی مدد فرما دے، اللہ سب کی مدد فرما دے، اللہ سب کی مدد فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔